अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदिश का तोड़, हर रुकावट का तोड़, जिस किस्म की बंदिश हो, जिस किस्म की परेशानी हो, जिस किस्म की भी हाजत हो, उन सब का तोड़ जो है अपने कुरान मजीद फुरकान हमीद में रखा हुआ है। तमाम परेशानियों और मसाइल का हल कुरान मजीद फुरकान हमीद है। मुख्तलिफ़ औलिया किराम ने मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ अमाल चिल्ला-कशियाँ की हुई होती हैं। कुछ अक्सर करके जैसे हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह है, आपने सूरह फातिहा का जो है चिल्ला खींचा था। पहले तो 40 साल जो रियाज़त की थी उसमें आपको इतने फ़ैज़ व बरक़ात हासिल नहीं हुए थे। बाद में आप हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि हजूर, मैंने 40 साल चिल्ला-कशियाँ की हैं, 40 साल मुजाहिदात किए हैं, 40 साल मुशक्क़तें उठाई हैं। तमाम अमाल मशहूर जो आप लोग सुनते हैं उन सब को किया है, जिनमें हिसारे कुतुबी, आयात कुतुब वगैरह इन सब का ज़िक्र आता है। तो हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको बताया कि आप सूरह फातिहा का जो है उसकी दावत दें। आपने सूरह फातिहा की दावत दी और उसके तसर्रुफ़ात से मुस्तफ़ीज़ हुए। बाद में हुक्म किया गया कि इसको जो अहल लोग हैं, जो बाअदब आपके मुरीदीन अहल हों, उनको आप ये देना। और सूरह फातिहा का अमल सिलसिला नक्शबंदिया में वहाँ से चलता आ रहा है। इसी तरह दीगर अस्मा भी हैं। सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने 7 किस्म की आयात, 7 आयात रखी हुई हैं। उन 7 आयात में 7 सयारगान जो हैं उनकी तस्खीर पोशीदा है। मिसाल के तौर पे अब वो जो तरतीब होगी जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि तरतीब सयारगान की ज़ुहल से शुरू होगी, ना कि कमर से। और उस तरतीब से अगर अस्मा सूरह फातिहा को पढ़ा जाए तो उससे उनकी जो है रियाज़त और बरकत का हुसूल होता है। नेज़ अगर किसी को कोई मसला नज़र आता है, सयारगान की नहूसत से मुतासर हैं, तो सूरह फातिहा को बकसरत पढ़ने से सयारगान की नहूसत ख़त्म होगी। क्योंकि आपने अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें 7 आयात का बयान फरमाया है और इसीलिए इसको 7 आयात वाली
سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو تھوڑی اس کی ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں۔ جو پہلی آیت ہے، پہلا زحل ہے، پھر آئے گا مشتری، پھر مریخ، پھر شمس، پھر جو ہے زہرہ، عطارد، اور پھر قمر۔ اس ترتیب سے یہ ہو گیا سیارگان کی جمیع قسم کی نوست، جامع قسم کی نوسات، جس قسم کی بھی سیارگان کی ہو، ساتوں سیاروں کی نوست کا علاج ہے سورہ فاتحہ۔ اور اگر کسی خاص، جیسے ذائچے میں اگر آپ کو خاص کوئی سیارہ کمزور نظر آئے تو اسپیشلی اسی آیت کریمہ کو پڑھا کریں۔ اور ایک خاص بات کہ نماز پڑھنا فرض کیا گیا ہے اسلام میں، اور نماز کے فوائد ایک ظاہراً ہوتے ہیں، جیسے طہارت اور باجماعت رہنا، لیکن اس کے باطنی فوائد بھی ہیں۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ بہت ساری نوسات جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ نماز پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی نماز میں، صلاۃ میں ہم جو سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ ہر رکعت میں لازماً ہے۔ دوسری صورتیں ہر رکعت کے لیے لازماً نہیں ہیں، لیکن نوافل ہوں یا فرائض ہوں، جس طرح بھی آپ نماز پڑھیں گے، جب بھی نماز پڑھیں گے، اس نماز میں اس سورہ مبارکہ کا تذکرہ آتا ہے اور اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی رکعت مکمل نہیں ہے۔ اس سے آپ سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی دعا ہے، کتنا بڑا وظیفہ ہے، کتنا بڑا ذکر ہے۔ اور جس کے کنڈلی میں سورہ سیٹرن یا زحل یا شنی کمزور ہو، ویک ہو، اسے چاہیے الحمدللہ رب العالمین پڑھے۔ اور جیسے مشتری کمزور ہو، وہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اور جس کا منگل کمزور ہو، مالک یوم الدین پڑھے۔ جس کا سورج کمزور ہو، شمس کمزور ہو، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے۔ اور جس کی زہرہ کمزور ہو، اہدنا الصراط المستقیم پڑھے۔ اور جس کا عطارد کمزور ہو، اسے چاہیے کہ صراط الذین انعمت علیہم پڑھے۔ اور جس کا مون کمزور ہو، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اگر میرا تلفظ آپ لوگوں کو صحیح نہیں لگے تو آپ کسی بھی قاری سے، جس بھی طریقے کے آپ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اسی سے اس کے مطابق پوچھ لیں۔ اب میں آپ کو اس کی کچھ خصوصی چیزیں بتاؤں گا جو کہ ہسٹری سے تعلق رکھتی ہیں اور دور حاضر سے۔ حکمرانی کے لیے، بادشاہت کے لیے، ظاہراً بادشاہت حاصل کرنے کے لیے، تسخیر خلق کے لیے، اس کو پڑھا تھا ایران کے انقلابی لیڈر، اہل تشیع کے بہت بڑے لیڈر، انقلابی لیڈر، جسے امام خمینی کہتے ہیں، آیت اللہ روح اللہ امام خمینی۔ وہ اس سورت کے عامل تھے اور اس کا ورد رکھتے تھے۔ اور اگر ہم
آج کے دور کی بات کریں تو ہمارے محترم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جب بھی کسی تقریر میں جاتے ہیں تو اسی آیت کو پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورج سے تعلق رکھتی ہے، اور سورج بادشاہ فلک کے اور تذکیر خلق کے لیے ہے، تو وہ اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ تو میرے وضاحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے دنیا کی فوائد بھی ہیں، آخرت کے فوائد بھی ہیں۔ آخرت کے فوائد آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، سنے ہیں، لیکن ظاہراً دنیا کے فوائد بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں۔ اس کے علاوہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں، جو سلسلہ نقشبندیہ میں اس کا ایک مقام ہے، اور سلسلہ مداریہ کے بزرگ حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار قطب مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کا بھی مرشد کریم حضرت بایزید بستامی ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے اس کو بھی فیض دیا ہے۔ سمجھو کہ یہ کتنے بڑے مشائخین عظام اولیاء کرام نے اس کا ورد کیا ہے۔ اور یہ صورت شفاء الامراض ہے۔ اگر کسی کو بیماریاں ہوں، تکالیف ہوں، تو اس کے لیے تعداد کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، کہیں 41 مرتبہ ہوگا، کہیں 51 مرتبہ ہوگا، کہیں 61 ہوگا، کہیں 71 ہوگا، تو جو آپ کو مناسب سمجھ میں آئے، یا کم از کم مریض والدہ کے نام کے اعداد کے تعداد کے مطابق اگر اس کو پڑھا جائے اور اس پانی کو اس کو پلایا جائے۔ اگر پانی آپ کو آب نیساں یعنی بہار کی موسم میں جو بارش ہوتی ہے اس پانی کو اکٹھا کیا جائے، یا آب زمزم پہ دم کیا جائے، یا عرق گلاب پہ اس کو دم کر کے اس کے 1-2 گھونٹ اس کو پلائے جائیں، تو اس سے ان کو شفا حاصل ہوگی۔ اور بطل السحر، نحوست کی کاٹ، ان سب کے لیے اگر ہم اس کو دریا کے پانی پہ اس کو دم کریں اور اس کے چھینٹے گھر میں لگائیں اور اس سے مریضوں کو غسل کروائیں، لیکن اس میں ایک خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کا پانی کسی گندے نالے میں نہیں جائے۔ اس کے لیے علماء کرام نے پرانے دور میں ایک اور طریقہ وضع فرمایا تھا کہ وہ ریت مٹی کو لے آتے تھے خشک کو، اور اس پہ غسل کرتے تھے، پھر اس مٹی کو سکھاتے تھے اور کہیں چھت پہ یا کہیں پہ رکھاتے تھے تاکہ وہ خشک ہو جائے، تاکہ اس کی بے حرمتی یا بے ادبی نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ نہر یا سمندر یا دریا ہے، کنارے پہ جا کے اسی سورہ مبارکہ کو اس پانی پہ دم کر کے اس سے غسل کریں۔ جو بالٹی جو ڈول آپ اس میں ڈالیں گے اس پہ دم کریں اور اپنے اوپر ڈالیں۔ اگر آپ لوگوں کو تیرنا آتا ہے تو آپ پانی میں کھڑے ہو کے بھی اس سے غسل کر سکتے ہیں، اور دوران غسل آپ لوگ جو ہیں سورہ فاتحہ کا ورد کریں گے۔ تو جس عمل کو بھی کیا جائے گا پانی کے اوپر، تو اس کے سب سے پہلے آداب کا خیال رکھو اور اس کے بعد آپ اس کو دم کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پانی کو ہم جو ہیں غسل خانے میں بہائیں تو وہ بے ادبی ہوگا، وہ گناہ ہوگا، اس طرح ہرگز نہیں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔